रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं होली मुसवी प्रोग्राम तारीख़ इमाम ज़ादिगान अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 2 मार्च है, 18 रजब है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट का इल्म है। इसमें हम तारीख़ इमाम ज़ादिगान के ऊपर बात कर रहे हैं। जो भी पूरे इस वक़्त हमने जो है वो एक ईरान के अंदर जो एक तवील तरीन इसके ऊपर तारीख़ लिखी गई है, जिसमें हज़ारहा की तादाद में जो क़ुब्बे वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी जो कि मर्ज ख़लाइक़ हैं, जहाँ पर आम ज़ियारत होती है, उसके बारे में नादिर तरीन जो मालूमात है, उसका निचोड़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र करेंगे, वो हैं जनाब सैयदा ज़ैनब बिन्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अहमद नक़वी साहब क़ौम अल मुक़द्दसा से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे और नाज़रीन की खिदमत में हम भी सलाम पेश करते हैं। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह। और जिस तरह से हमने अभी अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ किया कि इसके ऊपर इस प्रोग्राम के ज़रिए से तारीख़ इमाम ज़ादिगान के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। ये अपनी नौइयत का एक मुनफ़रिद प्रोग्राम है और इसमें पूरी कोशिश ये की जा रही है कि उन ज़ियारतगाहों को शामिल किया जाए, जहाँ पर पूरी दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन अमूमन टाइम की क़िल्लत की वजह से और ना मालूम होने की वजह से जो है वो नहीं अंजाम पाती इनकी ज़ियारत। और लोकल जो लोग हैं वो ही अमूमन जो है वो ज़ियारत ज़्यादा करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो तारीख़ ने कलमबंद किया है, जो कुछ इसके ऊपर लिखा गया है, जो कुछ तारीख़ के अंदर मौजूद है, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए से, इस मुक़द्दस तरीन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से आपके ज़ाने आलिया तक मुंतक़िल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे इस सिलसिले का ये तीसरा प्रोग्राम है और आज हम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इस साहबज़ादी जनाब सैयदा ज़ैनब बिन्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर रहे हैं। क़िबला इमाम ज़ादिगान की क़ुबूर पर जाने पर बाज़ लोग जो है वो एतराज़ करते हैं। उसकी शरई जवाज़ कुछ इरशाद फ़रमाइए, ताकि थोड़ी-सी तमीदी गुफ्तगू भी हो जाए और फिर इस बाबत तारीख़ का जायज़ा भी लिया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुकर्रमीन ला सियमा बक़ियतल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। परवरदिगार आलम आप तमाम नाज़रीन को और जिन्होंने इस प्रोग्राम के बरगुज़ार करने में किसी भी तरीके से हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिज़्क़ में, उनके माल में, उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। और जिन अहल बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की औलाद के बारे में, इमामज़ादों के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, अल्लाह तबारक व तआला इन नूरानी हस्तियों के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर फ़रमाए, हमारी ज़िंदगियों को ऐसा बनाए कि हम अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पे चल के दरवा के उस कमाल की मंज़िल तक पहुँच सकें। वहाबी हज़रात और वो अफ़राद जो मकतबे तशय्युअ पर एतराज़ करते हैं, हर वो फ़र्द जिसका बुग़्ज़ है अहल बैत अलैहिमुस्सलाम से, उनका एतराज़ ये होता है कि आप क़ुबूर पे क्यों जाते हैं, कब्र की ज़ियारत क्यों करते हैं, मराक़िद पे क्यों जाते हैं, इमामज़ादगान की ज़ियारत क्यों करते हैं। तवस्सुल करना सही नहीं है, वसीला माँगना, वसीला करार देना, अहल बैत अलैहिमुस्सलाम हों या इमामज़ादगान हों, कोई भी हो, उनको वसीला करार नहीं दिया जा सकता। दरवाक़े वो कह रहे ये होते हैं कि बिलाख़िर ये शिर्क है। और इनका जो सरकर्दा है वहाबियों का, उस अंदाज़ से जो मुअस्सिस है इनके अक़ायद का, इब्न तैमिया, वो कहता है कि अज़ अक़साम शिर्क आन अज़ कसीब शख़्सी के अज़ दुनिया रफ़्ते बिगूयद मरा दरियाब मरा कुमक्कुन अज़ मन शफ़ाअत कुन मरा बर दुश्मनम जारी कुन। ये कहता है कि ये भी एक
کس شرک کی قسم ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو کہا جائے کہ میری مدد کرو، میرے لیے شفاعت کرو، اور دروا کے استغفار انسان وہاں جا کر کرے، ان کو وسیلہ بنائے. اس طریقے کی جو درخواستیں ہیں، اس طریقے کی جو مدد لینا ہے، ان کے نزدیک شرک ہے. فقط یہ نہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہر کسی از مردم در ہر جای کر زمین بھی گوید، جہاں پر بھی جو شخص ہے، جس جگہ پر بھی ہے، اور کہے کہ اے رسول خدا، اے صلی نبی اللہ خدا، اے محمد، کمک کن مرا، دریاب مرا، یاری کن مرا، شفا دے مریضان مسلمین را، ہدایت کن گمشد مسلمین را، برائے خدا شریک در عبادت قرار دادیس. اگر کوئی کہتا ہے کہ اے رسول خدا میری مدد کرو، العیاذ باللہ، اس کے نزدیک اگر کوئی ان کے روزوں پر جا کر، ان کو وسیلہ بنا کر، ان کے مراکز میں جا کر، اس نے تو مخاطب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو علیہ کیا ہے. وسلم ادھر واقع کہتے ہیں کہ آپ نے عبادت میں شرک کیا ہے، آپ خدا کا در واقع شریک قرار دے رہے ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے. تو ان کے جواب میں مختصراً میں عرض یہ کروں گا کہ دیکھیں، تعلیمات قرآنی سے انسان جتنا دور ہوگا، اس کے ذہن میں اتنے زیادہ شبہے آئیں گے. آپ احادیث کو پڑھیں گے اور قرآن کے متن کو پڑھیں گے، قرآنی آیات کو پڑھیں گے. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، قرآن کی ایک آیت یاد کر لیتے ہیں، باقی ساری آیات بھلا دیتے ہیں. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حفظ تشیّن وغابت ان کا اشیاء. ایک چیز یاد کر لی، باقی ساری چیزیں بھلا دیں. تمہیں یہ چیز تو یاد ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو انہیں مختلف اعتراضات کر دیے. تم نے یہ بھلا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں، خود رسول خدا کی سیرت میں، خود قرآنی مطالب میں یہ چیزیں موجود ہیں. دیکھیں، جو بھی انسان مدد مانگتا ہے، استعانت جسے کہا جاتا ہے عربی میں، مدد مانگنا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے استعانت. یہ جو غیر سے انسان مدد طلب کرتا ہے، یہ دو قسم کی ہوتی ہے. یا یہ مدد عادی امور میں ہوتی ہے، جو ابھی عادی امور ہیں. مثلا مجھے یہ قلم اٹھا کے دو، مجھے پانی دو، مجھے کھانا دو، مجھے وہاں پہنچا کے دو. یہ عادتاً جو امور ہوتے ہیں، ان میں کسی فرد سے، بھائی سے، بہن سے، اپنی زوجہ سے، اپنے دوست سے، کسی بھی شخص سے، استاد سے، شاگرد سے میں جو مدد طلب کرتا ہوں عادی امور میں، اس کو کہا جاتا ہے استعانہ فی الامور العادیہ. عادی امور میں، بالکل جو نارمل امور ہیں، ان میں مدد کرنا. اس کے لیے بھی قرآنی آیات موجود ہیں. عادی امور میں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ شرک ہے، کفر ہے، بالآخر شرک در عبادت ہے، ایسے کوئی بھی بہتان اور انداز سے نہیں کرتا. دوسری جو قسم ہے مدد لینے کی، وہ ہے دروا کے دوسرے سے دعا طلب کرنا. مثلا جیسے منافقوں کی صفت میں سے ایک صفت جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. درواقع جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ رسول خدا کے محضر میں آئیں، رسول خدا آپ کے لیے استغفار طلب کرے، وہ سر پہ جی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ اپنے منہ کو پھیر دیتے ہیں. یعنی درواقع اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو رسول خدا کو درواقع وسیلہ نہیں بنا رہا، اس تو استغفار کے لیے اس کے محضر میں، ان کے محضر میں نہیں جا رہا، رسول خدا کے محضر میں نہیں جا رہا، وہ کون ہے؟ منافق ہے. یہ صفات منافقین میں بیان کیا گیا ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ کسی کو وسیلہ قرار دینا استغفار کے لیے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، کسی بھی نبی کو، امام کو، ولی خدا کو آپ وسیلہ قرار نہیں دے سکتے. یہ کہتے ہیں شرک ہے. بھائی اگر شرک ہے تو قرآن مجید کی یہ آیت سورہ یوسف آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت یعقوب کا قصہ، حضرت یوسف کا قصہ، ان کے بھائیوں کا قصہ آپ پڑھ کے دیکھیں. وہاں پر کیا لکھا گیا ہے؟ جب ان سے خطا ہو گئی، جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں اس انداز سے ڈالا اور اپنے والد محترم کو خبر دی کہ اس کو مثلا بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ہم نے یہ بلاخر انہوں نے جو مکر و فریب کیا، اس کے بعد اس خطا کی اب وہ بلاخر وہ بخشش طلب کر رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں. لیکن حضرت یعقوب جو نبی خدا ہے، ولی خدا ہے،
حجت خدا ہے، اس کے محضر میں آتے ہیں، اس کے حضرت یعقوب کے محضر میں آتے ہیں. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین. یہ تو قرآن کی آیت ہے، ایسے نہیں کہ مثلا کوئی کہے کہ یہ اپنی طرف سے میں نے بول دیا، قرآن کی آیت ہے. یہ افراد یعنی جو فرزندان حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے محضر میں آتے ہیں، یا ابانا استغفر لنا، اے بابا ہمارے لیے استغفار کرو، ہمارے لیے گناہ ہم سے ہوا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اے حجت خدا، اے نبی خدا، اے ولی خدا، آپ کا خدا کے نزدیک مقام ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. انا کننا خاطئین، ہم نے خطا کی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اب آپ کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر یہ شرک ہوتا الیاذ باللہ، ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت یعقوب ان کو جواب میں یہ کہتے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ تو یہ شرک کر رہے ہیں، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں، مجھ کو کیوں وسیلہ بنا رہے ہیں؟ آپ جائیں سیدھا خدا سے، آپ گناہوں کی معافی مانگے، مجھ کو وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کی رائے کے مطابق، آپ کے قول کے مطابق. لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ قال سوف استغفر لکم انہ هو الغفور الرحیم. یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، بلکہ رسول حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا، سوف استغفر لکم، میں آپ کے لیے استغفار طلب کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے. یہ واضح دلیل ہے، یہ قرآن کی اتنی محکم آیت ہے، اتنی واضح آیت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت یعقوب کو انہوں نے وسیلہ قرار دیا، اور اسی آیت میں حضرت یعقوب نے اسی آیت میں جواب دیا ہے کہ سوف استغفر لکم، میں آپ کے لیے آمرزش اور گناہوں کی مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور خدا غفور بھی ہے اور خدا رحیم بھی ہے. یہ بالآخر آیت واضح دلیل ہے اس پر کہ انسان نبی خدا کو، ولی خدا کو، حجت خدا کو، جس کا نزدیک مقام ہے، اس کو واسطہ بنا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ قرآن مجید کی آپ جس آیت کو دیکھیں گے اس پر دلائل موجود ہیں. حضرت سلیمان کا آپ قصہ دیکھیں، ایک غیر عادی امر ہے، یعنی وہ بلقیس کا جو تخت ہے، اتنا بڑا فاصلہ، وہ یہ اگر مثلا کسی اس کو جن کے لیے کہیں یا حضرت آصف برقیہ کے لیے کہیں، اگر یہ کسی سے مدد طلب کرنا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ہاں کون ہے آپ میں سے جو اس تخت کو لے کے آئے؟ اگر دوسرے سے مدد لینا یہ تو امور غیر آتی ہے، اگر تخت اس ٹائم جو حاضر ہو رہا ہے تخت، اگر یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ عبادت میں شرک ہے. حضرت سلیمان تو نبی خدا ہیں، وہ خدا سے کہتے خدایا ہوا پر ان کا تصرف ہے، ہوا پر ان کی حاکمیت ہے. خدا کو کی بارگاہ میں کہتا ہے خدا اس ہوا کو امر کر کہ یہ میرے لیے تخت لے کے آئے. ایسے نہیں کہا ایکم یاتینی، آپ میں سے کون ہے، بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. تو اس انداز سے وہ جو شخص جسے حضرت آصف برقیہ کہا جاتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده. حضرت آصف برقیہ نے جواب دیا ہے کہ بالآخر ان کے پاس علم کتاب تھا. حضرت آصف برقیہ کے پاس علم من الکتاب تھا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور کئی معصومین سے روایت یہاں پر موجود ہے کہ حضرت آصف برقیہ نے اس علم من الکتاب کی وجہ سے، جو تھوڑا علم تھا ان کے پاس، جو تھوڑا مختصر علم تھا ان کے پاس، جو در واقع اسم اعظم کا ایک حرف ان کے پاس تھا، اس میں اتنی کرامت تھی، ولایت تکوینی اتنی ان میں آ گئی کہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کو انہوں نے لہجے میں، کلم ہل بسر میں انہوں نے طے کر دیا. تو مولا فرماتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم کے 72 حروف ہیں، اور حضرت آصف برقیہ کے پاس ایک حرف تھا. ہمارے پاس 72 حروف ہیں.
تو آپ اندازہ لگائیں اہل بیت علیہ السلام کے مقام کا، کہ ان کو انسان جب واسطہ بناتا ہے، جب ان کو واسطہ فیض بناتا ہے، جو خداوند متعال نے ان کو واسطہ فیض بنایا ہے، جب ان کو ہم اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی صحیح، مغفرت کے لیے ان کے روحوں پر جاتے ہیں، ان کے مراقب پہ جاتے ہیں کہ اے اہل بیت علیہ السلام، اے پروردگار متعال، ہم ان کو مثلا حضرت زینب بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا علی رضا علیہ سبحان الصلوۃ اللہ، والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تیری بارگاہ میں واسطہ بناتے ہیں، کیونکہ یہ تمہارے پاس مکرم ہیں، واسطہ فیض ہیں، ہماری یہ دعا قبول فرما، اس میں کون سا شک ہے؟ سبحان اس اللہ، کے علاوہ یہ تو بالکل میں نے صحیح، قرآن کی آیات پڑھی ہیں، کئی روایات کلیئر اس ہو پر گیا، دلیل ہیں، کئی روایات اس بالکل پر ٹھیک، دلیل ہیں، جو روایات اس بات پر دال ہیں کہ توسل نہ صرف جائز ہے بلکہ رجحان ہے، خود اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے، خود قرآنی آیات اس پر دلیل ہیں کہ تمہارا مقام اس کے پاس نہیں ہے، جب اس ٹھیک ہے، عظیم ہستی کو واسطہ بناؤ گے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمہاری مغفرت ہو ٹھیک ہے، جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام کو تھوڑا سے گفتگو کو اور مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ زیارت کے قبلہ کیا معنی ہیں اور روایات میں زیارت کی کیا اہمیت ہے؟ جی اگہ یہ سوال جو آپ نے فرمایا کہ زیارت کا کیا معنی ہے، تقریباً اس سوال کا اسی سوال کے ساتھ تعلق بھی ہے کہ انسان جب زیارت کرتا ہے، زیارت کا مطلب ہے زیارت زور سے لیا گیا ہے، عربی میں ضرور، زیارت زور سے لیا گیا ہے، اور در واقع اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے عدول، ایک چیز سے عدول، تبدیل ہونا، عدول کرنا، اور زائر کو، کیونکہ زائر اسی زور سے ہے، اسی زیارت سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو زائر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک لطیف نکتہ میں آپ کے محضر میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ زائر بسم کو اللہ، زائر بسم اس اللہ، لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ محضر امام میں آتا ہے، جب محضر فرزند امام میں آتا ہے، وہ در واقع کیا کرتا ہے؟ غیر سے عدول کرتا ہے، غیر سے منہ واہ، پھیر لیتا ہے، خدا کی سبحان بارگاہ اللہ، میں آتا ہے، اور ان اہل بیت علیہ السلام کو، ان مراقد کو در واقع واسطہ بناتا ہے، دوسروں کو چھوڑ کے فقط اس ولی خدا کو، حجت خدا کو، سبحان اللہ، ان کی زیارت کرنے آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ خدایا ان کا واسطہ مجھے وہ مثلا میری حاجت فلاں ہے، میرے گناہ معاف فرما، یہ زیارت کا اصل معنی ہے۔ بعض افراد نے لغوی حساب سے زیارت کا معنی کیا ہے قصد، مثلا انسان جب کسی معصوم کی زیارت کرتا ہے یا امام زادے کی زیارت کرتا ہے تو قصد کرتا ہے، وہاں جانے کا قصد کرتا ہے کہ میں نے ارادہ کرتا ہے، ان کی وجہ سے قصد کر رہا ہوں کہ در واقع میں اس مقام تک پہنچوں۔ بہرحال یہ صحیح، زیارت کا لفظی معنی اور ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور شیخ طوسی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے صلی اللہ ایک صلی اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، اور کیا عظیم روایت ہے، ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ و شیعتہ وان من تمام الوفاء بالعہد وحسن الاداء زیارت قبورہم۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ہر واہ، ولی خدا کا، ہر ولی خدا جو بھی ہے، وہ اس کا عہد ہے، اس کی بلاخر ایک ذمہ داری ہے، ان کے اولیاء وشیتی ہی، اور بہترین وہ جو وفا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ زیارت قبورہم، ان کی قبروں کی زیارت۔ ہمارے سبحان اوپر اللہ، ہمارے اوپر ان اہل بیت علیہ السلام کی، جیسے آپ یہ آیت پڑھتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسول اور خدا بات نے اتنی تبلیغ کی، اہل بیت علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی، ان امام زادوں کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ایک ایک امام زادے کی کیا تاریخ ہے، انہوں نے کیا تاریخ رقم کی ہے اسلام کی تبلیغ میں۔ کیا ان کا ہم پر کوئی بلاخر کوئی عہد نہیں ہے، ہم پر کوئی حق نہیں ہے، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی قبر پر زیارت جائیں؟ یہ تو فطری امر ہے سبحان اللہ، کہ آپ پر اگر بالکل کوئی صحیح، نارمل انسان، کوئی عام انسان، کوئی عادی انسان آپ پر اگر کوئی احسان کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، الا آپ اس کے الاحسان، گھر جاتے ہیں، اس کو تحفہ دیتے ہیں، ہاں ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ کے بابا کے ہم پر احسان ہیں،
آپ کے دادا کے ہم پر احسان ہے، ان کے بیٹوں سے آپ اچھا رویہ اپناتے ہیں، ان کے پوتوں سے آپ اچھا رویہ اپناتے ہیں، یہ تو امام زادے ٹھیک ہے، ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ صحیح۔ ان ہوں، کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے اچھا رویہ اس لیے ہے کیونکہ دروا کہ اہل بیت علیہ السلام نے اور رسول خدا نے صلی اللہ اسلام مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے پہنچایا۔ اب ہمارا وظیفہ اور ذمہ داری ہے کہ ان کی اولاد کا احترام کریں۔ رسول خدا نے بھی فرمایا اکرموا اولادی صالحا للہ صالحا لی، میری اولاد کا احترام کرو، اگر اچھے ہیں خدا کی خاطر احترام کرو، اگر برے ہیں میری خاطر کہ میں رسول نے آپ پر کتنے احسان کیے ہیں، کتنی تبلیغ اور کس طریقے سے جو نسبت ہے ان میری اولاد کی، میری ذریت کی میری طرف، اس نسبت کا خیال کر کے میری اولاد کا احترام کریں۔ اسی وجہ سے ہم امام زادوں کی زیارت کرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں السلام، اللهم من صل على محمد زارنا وعلى فی آله. مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا۔ شاید کوئی اشکال کرے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ان کی زیارت جو ہے جب زندہ ہوں تب کریں، جب ان کی حیات ہو تب ان کی زیارت کریں۔ آپ ان کے جانے کے بعد، اس شہادت کے بعد پھر آپ کیوں زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ اس کے لیے کیا جواز ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں فرماتے ہیں من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا، جو واہ! فرد جیسے ہم اس دنیا میں موجود ہیں ظاہری حساب سے، وگرنہ وہ تو حاضر ہیں، وہ تو ناظر ہیں، قرآنی آیات سے یہ ثابت کر چکے ہیں، انہی پروگراموں میں ثابت کر چکا ہوں میں کئی بار کہ وہ حاضر ہیں، بلاخر اس دنیا سے ظاہری حساب سے وہ چلے بھی گئے ہیں لیکن ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جو ظاہری حساب سے جب ہم زندہ ہیں ہماری زیارت کے لیے جو شخص آتا ہے، جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں، شہید ہو جائیں، ان دونوں زیارتوں میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی میری زری پر جو آئے، مرقد پر جو آئے، میری قبر پر جو آئے، اس کا ثواب بھی وہی ہے جس نے مجھ سے اس وقت سبحان ملاقات کی تھی، اس وقت جب اللہ امام اکبر، صادق کا دور تھا اس وقت ملاقات کی تھی۔ اور اب جب اللہ جنت البقیع میں امام جعفر صادق کی روضے پر جائے، صحیح، بلکہ میں یہ تو کہوں غربت میں، غربت بقیع میں مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں جائے، مولا فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں من زار الحسین عارفا ہاں، بحقہ كتب اللہ ثواب الف حج، الف حجة، الله مقبول۔ أكبر، جو امام مقبول، حسین کی صحيح، زیارت کرتا ہے، امام حسین کی الله أكبر، زیارت کرتا ہے کربلا میں، هزار حج، اللہ هزار حج، الله أكبر، لطیف مقبول، نکتہ یہ ہے کہ آپ حج پر جائیں ایک حج کا ثواب ہے، عمرہ کریں ایک عمرے کا ثواب ہے، قبول ہو نہ ہو خدا جانتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں آپ امام حسین ہمارے جد امجد کی زیارت کریں، اگر مولا حسین کی زیارت کو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہزار حج وہ بھی مقبول اس کے ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ لے گا، ہزار عمرے اس کے بلاخر نام اعمال میں لکھ لے گا، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آج تک جو گناہ کی ہیں وہ بھی معاف، اور قیامت تک جو غلطیاں ہوں گی وہ بھی بلا بحق کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، عليه بحق الصلاة، اللهم شفاعت صل على، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آپ کے گناہ سبحان معاف اللہ، ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اس اللہ، وجہ سبحان سے اللہ، بہت ہی امام خوبصورت مدینے جائیں، مدینے جائیں، اب یہاں پر زندگی اور موت کا سوال ہی نہیں آتا، ان احادیث کو انسان فقط پڑھے سارے حقائق روشن ہو جاتے ہیں۔ مروا بالکل بالمدینہ صحیح، فسلموا علی رسول اللہ، مدینے جاؤ اور رسول خدا پر سلام کرو، وَإِن كَانَتِ الصَّلَاةُ تَبْلُغُ مِن بَعِيدٍ، حالانکہ مولا فرماتے ہیں اگرچہ رسول خدا پر صلوات اور سلام یہاں سے بھی پہنچتا ہے لیکن شرف یہ ہے، زیادہ ثواب یہ ہے کہ صحیح، مدینے جا کر رسول خدا پر سلام کریں۔ تو یہ صحیح، اچھا کئی قبلہ، روایات ہاں، ہیں۔ بالکل صحیح، جی اگر بالکل صحیح، قبلہ جناب زینب بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو زیارت نامہ ہے اس کا ذرا اس کے اوپر گفتگو فرما دیں، اس کا ذرا تعارف پیش فرما دیں۔ جی اگر آج جو موضوع سخن بھی ہے اس انداز سے، یہ تو تمہیدن ہم نے گفتگو کی زیارت حضرت زینب بنت اللهم لا اله موسی بن الا الله، جعفر جعفر عليه السلام، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام
ان کی زیارت کے جو جملات ہیں وہ یہ ہیں، ہم مل کے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ہو اور تبرکن تیمنن اس مقام تک ہم پہنچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک ایتھا السیدۃ الزکیہ الطاہرۃ الولیہ والداعیۃ الحفیہ اشہد انک قلت حقا ونطقت حقا والصدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا فاز متبعك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك اشهدي لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك والسلام عليك والسلام عليك يا سيدتي وابنة سيدي أنت باب الله الكامن والمأخوذ عنه أتيتك زائرا وحاجاتي لك مستودعا وهانا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع عملي إلى منتهى أجلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم یہ صل جناب على محمد وعلى اللهم صل على سیدہ زینب بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ زیارت نامہ تھا۔ اس میں عظیم مطالب تھے۔ یہ زیارت جو میں نے پڑھی، زیارت کی اقسام ہوتی ہیں، ایک زیارت معصورہ ہوتی ہے، ایک زیارت غیر معصورہ ہوتی ہے۔ اس زیارت کے الفاظ اگر آپ ان پر دقت کریں گے، توجہ کریں گے کہ کیا بی بی کا مقام ہے۔ السلام علیک ایتھا السیدۃ الزکیہ الولیہ، ولی خدا ہے، الداعیۃ الحفیہ اشہد انک قلت حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق کا پیغام پہنچایا، نطقت حقا صدقا، آپ نے سچ بولا، ان کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں آپ نے سچ بولا۔ دعوت الی مولا و مولا کے، میرے مولا اور اپنے آپ کے مولا جو تھے ان کی طرف آپ نے دعوت دی۔ مدینہ چھوڑ دیا آپ نے لیکن دعوت دیا آپ نے، حق کی طرف آپ نے بلایا، علانیتاً و سرا، چھپ کے بھی اور علناً بھی آپ نے تبلیغ دین کی۔ اور آگے فرماتے ہیں فاز متبع کی، جس نے آپ کی پیروی کی، اللہ اکبر، بڑا جملہ ہے، فاز متبع کی، وہ شخص کامیاب ہے جو آپ کا پیروکار ہے، خواب و خسر مکذب کے، جنہوں نے آپ کو جھٹلایا
وہ خسران میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ والمتخلف عن کے جو آپ کو پیٹھ دے، آپ کے حکم کی عدولی کرے، نافرمان بنے، وہ بھی خسران میں ہے، خسارے میں ہے۔ اشہدی لی بہذہ الشہادہ لأکون من الفائزین بمعرفتک کے اللہ اکبر، گواہی دیجیے گا اے جناب سیدہ، اے دختر موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ گواہی دیجیے گا کہ میں یہاں پر آیا تھا، میں کامیاب ہو جاؤں، آپ کی معرفت عطا ہو جائے، آپ کی میں نے اطاعت کی۔ السلام علیک یا سیدتی انت باب اللہ اللہ مؤتمن ہو، آپ کا گھرانہ تو وہ دروازہ ہے جہاں سے انسان اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ اتیتک زائرن وحاجاتی لک مستودع، میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں اے بی بی، میری حاجات آپ کے پاس امانت ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ میری عاقبت بالخیر ہو، میرا اجل اور منتہا نہایت انتہا میری خیر و عافیت سے ہو۔ والعاقبت للمتقین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بی بی کا زیارت نامہ جو پڑھا جاتا ہے اس انداز سے، اور بی بی زینب علیہ السلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو اولاد تاریخ نے لکھی ہے، 30 سے لے کر 60 تک اولاد کو تاریخ نے رقم کیا ہے، 36، کسی نے 37، کسی نے 60 تک اولاد لکھی ہے۔ اور انصاب الطالبین کشف الخیب ان مقبرۃ الزینبیہ، ان بی بی کے نام پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، کشف الخیب ان مقبرۃ الزینبیہ، اور دوسری کتاب ہے تاریخ ارزنان و مقبر اولیاء جناب زینب خاتون۔ ان میں دروازے لکھا گیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ دختر ہیں، یہ ان کے دروا کی بیٹی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، شاید تاریخ نویس اور جو افراد جلدی میں گزر جاتے ہیں ان کو شاید اشتباہ ہو۔ دیکھیں، جو اقوال نقل کیے گئے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، مولا کی اولاد میں 3 زینبوں کا ذکر ہے، 3 زینبیں ملتی ہیں، ایک زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، زینب وسطیٰ۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخی شواہد اور قرائن کے حساب سے یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہ تو ہم نام ہے ان بی بی کی، اللہ اکبر، جن کی ابھی شہادت ہوئی، حضرت زینب کبریٰ عقیل بنی ہاشم۔ یہ کون سی بی بی ہے؟ زینب کبریٰ ہے یا زینب صغریٰ ہے یا زینب وسطیٰ ہے؟ تاریخ اس حساب سے ہمیں دیکھنی چاہیے۔ یہاں پر علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو زینب کبریٰ ہے وہ اپنے ہمسر کے ساتھ مصر چلی گئی تھی اور وہاں پر مدفون ہے۔ یہ دروا کے علامہ سید محمد مہدی فقیہ بحر العلوم، بڑا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ لکھتے ہیں کہ مدفون در ارزنان اصفہان بے عنوان دختر حضرت موسیٰ بن جعفر بیشتر نہیں باشد، یعنی جو اقوال بیان کیے گئے ہیں کہ یہ زینب کبریٰ ہے یا زینب وسطیٰ ہے یا زینب صغریٰ ہے، ان 3 اقوال میں سے جو قوی قول ہے، جس قول کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زینب صغریٰ ہے، اور خود بحر العلوم محمد مہدی فقیہ بحر العلوم یہ فرماتے ہیں کہ یہ زینب صغریٰ ہیں، جو اسی ارزنان نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ جناب سیدہ زینب ان کا مدفن۔ یہ ٹوٹل ان کا زینب کے حساب سے جو تاریخچہ بیان کیا گیا ہے اس کو میں نے مختصر طریقے سے بیان۔ جی آگا آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی اگر آپ کی آواز تھوڑی
جی ابھی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، جی اگر جی آواز آ رہی ہے، اچھا۔ بیچ میں شاید آواز تھوڑی سی مجھے آئی نہیں تھی، اچھا تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیارت نامے کے اوپر آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے اصفہان کا سفر کیسے کیا؟ تاریخ میں ہمیں اس بابت کیا ملتا ہے؟ کس طرح سے آپ اصفہان گئیں؟ کیا مسئلہ درپیش تھا؟ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جی اگر اس کے بارے میں تو سب افراد جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ظلم کی وجہ سے جو سفر کیے وہ تو تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت زینب جو خواہر امام رضا ہیں، خواہر امام رضا سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ دو قول اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں کہ جناب زینب یہ اصفہان کیسے گئیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ سلام علیہ اللہ کے علیہ کاروان میں تھی، وسلم۔ اور یہ پورا ٹھیک ہے، خاندان بھائیوں کا، بہنوں کا، یہ جب یہ خاندان مدینے سے خراسان کی طرف حرکت کرتا ہے اور جیسے وہاں سے یہ ہجرت کرتے ہیں، اور جب یہ کم پہنچتے ہیں اس وقت یہ روایات لکھتی ہیں، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ کچھ افراد وہیں پر کم میں رہ گئے، کچھ افراد وہیں کم میں رہ گئے، اور کچھ افراد انہی میں سے جو خاندان امام رضا علیہ السلام کے لیے زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، انہی افراد میں سے کچھ افراد نے کم سے دوسرے شہروں کا رخ کیا تاکہ تبلیغ کی جا سکے، لوگوں کو پیغام پہنچایا جا سکے، اور ان کو درواقع اہداف امامت، اہداف رسالت اور درواقع خدا کے اہداف کو اس انداز سے وہاں پر پہنچایا جا سکے۔ پہنچایا ان جائے۔ میں سے جو کچھ افراد کم سے جاتے ہیں اصفہان یا مختلف شہروں کی طرف، ان میں سے جو کم کی طرف جو آتے ہیں، حجاز کی طرف نہیں جاتے، واپس مدینے نہیں گئے، اصفہان آئے ہیں، ان میں سے ایک نام لکھتے ہیں ہارون بن موسیٰ، دوسرا ابراہیم بن موسیٰ، اور زینب بنت موسیٰ، زینب بنت موسیٰ جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، زینب بنت موسیٰ جو مدفون ہے ارزنان میں، اور اسی حساب سے محمودہ بنت موسیٰ، یہ دولت آباد ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کا مدفن ہے۔ تو یہ ایک قول تو یہی ہے کہ جیسے وہ قافلہ مدینے سے آیا تھا، کم میں پہنچا، اور کم میں کچھ افراد وہاں پر رہ گئے، جیسے حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی وہاں پر شہادت ہوتی ہے، وہاں پر وفات ہوتی ہے، کچھ افراد وہاں سے منتقل ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں دوسرے شہر، ان میں سے جناب زینب بھی منتقل ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے، اچھا ایک بات یہاں پر میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا اس دور میں ہی مقبرہ بن گیا، اور تربت کا احترام کیا گیا، اور شیعوں نے اس انداز سے احترام کیا، لیکن جناب زینب بھی تو ضرور سب یہی سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ وہ بھی دختر امام ہیں، وہ بھی ولی خدا ہیں، تو کیا سبب ہے کہ وہاں پر اس انداز سے جاہ و جمال کے ساتھ ان کا احترام کیا گیا، لیکن حضرت زینب کے لیے تاریخ خاموش ہے؟ وجہ کیا ہے اس کا؟ سبب کیا ہے؟ یہ ریزن ڈھونڈنا چاہیے نا ہمیں، کہ حضرت زینب جب اصفہان اور ارزنان آتی ہیں، لیکن اس انداز سے ان کا استقبال نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس دور میں مقبرہ بھی اس انداز سے نہیں بنا، مخفی رہتا ہے مقبرہ، اور بی بی درواقع اپنی زندگی مخفیانہ طریقے سے وہاں پر گزارتی ہیں۔ سبب کیا ہے اس کا؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت جو تاریخ نویسیوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کم کی تاریخ تشیع کے حساب سے بہت پرانی ہے، یعنی وہاں پر شیعہ موجود تھے، وہ شیعوں کا علاقہ تھا، وہ محبان علی ابن ابی طالب کا علاقہ تھا، اسی لیے وہاں پر خود جناب سیدہ معصومہ قم نے اس شہر کا انتخاب کیا، اور اس انداز سے استقبال ہوا، اور جاہ و جمال سے انہوں نے بالآخر بی بی کو دفن کیا اور وہ استقبال کیا۔ لیکن اس دور میں ابھی نہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ دوسرے قرن اور تیسرے قرن کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں اصفہان والے جو افراد تھے وہ اکثر افراد، یا ایسے سمجھیں آدھے افراد خوارج اور نواصب تھے، ناصبی وہاں پر موجود تھے، خارجی وہاں پر موجود تھے، وہ علویوں کے اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے،
حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کو شہید کر دیتے تھے. لہٰذا جناب زینب دختر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں جاتی ہیں تو گمنام زندگی کرتی ہیں، تبلیغ بھی کرتی ہیں، لیکن ان کا جیسے آپ نے زیارت نامہ پڑھا سرن و علانیہ، چھپ کے اور گمنام طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. اسی لیے ابتدا میں ان کا بقا، ان کا روزہ نہیں بنا. ایک قول یہ تھا کہ جناب زینب کیوں آئی تھی اصفہان. دوسرا قول جو نقل کیا جاتا ہے لیکن اس قول کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، وہ قول یہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے ساتھ جب مولا ولی عہدی کے لیے جب مامون نے اس انداز سے مولا کو مجبور کیا اور مولا جب مدینے سے خراسان کا سفر کرتے ہیں تو مولا کی ہمراہ تھیں یہ بی بی. تو اصفہان میں یہ کچھ امام زادوں کے ساتھ بی بی رہ جاتی ہیں اور مولا چلے جاتے ہیں خراسان. ایک قول یہ ہے کہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خود آئی تھی. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، مولا رضا کے ساتھ نہیں بلکہ خود جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور دوسرے جو امام زادے، دوسرے جو مولا کی اولاد ہے ان کے ساتھ آئے تھے. اور قوی قول یہی ہے، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ دوسرے قول کی جو ہے وہ سند ضعیف ہے. جو کتب تاریخی میں تاریخی کتب میں جو قول قوی ہے وہ یہ ہے کہ جناب معصومہ قم کے ساتھ آئیں. جی آگا. صحیح. تھوڑی سی اور گفتگو آگے بڑھا لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے مرقد کے بارے میں مزید کچھ علماء کے اگر قول بیان فرما دیں تھوڑی سی پھر آگے اور بات کر لیں انشاءاللہ. جی اگر مرقد کے بارے میں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، عرض کیا کہ دیکھیں کہ جناب زینب نے اس دور میں گمنام طریقے سے زندگی گزاری ہے. وہاں پر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے قحاب، قاف ہا الف با. اصفہان کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے قحاب. اس علاقے میں بی بی گئی ہیں اور وہ ارزنان کے بالکل قریب علاقہ ہے. وہ بھی ایسے سمجھیں کہ ارزنان اور اس میں بہت کم فاصلہ ہے. اصفہان کا ہی وہ ایک علاقہ شمار ہوتا ہے. وہاں پر بی بی نے خدمت کی ہیں اور کہتے ہیں کہ 7000 سال پہلے اس علاقے کی یعنی خدمت ہے. قدیمی حساب سے 7000 سال کا وہ پرانا شہر ہے. 7000 سال خدمت کے حساب سے اس علاقے میں بی بی گئی ہیں اور بی بی نے خدمت کی ہے. اور علماء اور بڑے مشہور افراد نے وہاں پر زندگی کی. بی بی نے بھی اس علاقے کو انتخاب کیا، لیکن جیسے بی بی کی شہادت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، تو بی بی کو قبرستان ہے جس کا نام ہے ارزنان، جہاں پر ابھی مدفن ہے جناب سیدہ زینب کا. ارزنان وہاں منتقل کیا جاتا ہے اور چھوٹی سی قبر وہاں پر، مقبرہ چھوٹی سی بالکل غیر معروف طریقے سے وہاں پر بنائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بنت موسیٰ بن جعفر ہے. کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ مخفیانہ طریقے سے تبلیغ کر رہی تھی. اب سیدھی سی بات ہے، اگر ان کی وفات بھی ہو گئی ہے، اگر شہادت بھی ہو گئی ہے، تو اس انداز سے کوئی اہمیت نہیں دے گا کیونکہ بلاخر کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ کس عظیم ہستی کی اولاد میں سے. اور جناب سیدہ زینب کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے، جیسے جناب معصومہ قم خواہر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت زینب جو خواہر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ فاضلاں تھی، عالماں تھیں، فعال تھیں، اور جہاں پر جاتی تھیں اس انداز سے تبلیغ کرتی تھیں جیسے در واقع سفیر امام ہو. تبلیغ کا طریقہ کار ان کا اس انداز سے تھا. اور اکثر اس علاقے میں جب یہ در واقع تبلیغ کرنے گئی ہیں ان علاقے میں، تو بی بی کو جو پہچانا جاتا تھا زینب خاتون کے نام سے یا بی بی زینب کے نام سے. بی بی زینب یا زینب خاتون کے نام سے اس علاقے میں لوگ وہاں پر پہچانتے ہیں. البتہ کتاب جو آپ کو میں نے معرفی کی ابھی، انساب الطالبین، جو ایک بزرگوار کی ہے شیخ ابو الحسن عمری کے نام سے، یہ 5ویں قرن کے عالم دین ہیں. وہ جب امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں کے نام لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ سمعت عن الامیر محمد ہادی بن امیر ان بیجا. اب یہ میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ بی بی کو بیجا کیوں کہا جاتا ہے. کچھ افراد اس کو بچہ بھی کہتے ہیں، وہ غلط ہے. وہ اس کو بچہ نہیں پڑھنا چاہیے. بچہ بی بی اور ان میں فرق ہے عربی حساب سے. اور المدفون فی قریہ ارزنان من قریہ اصفہان وہی بنت موسیٰ الکاظم صلوات اللہ علیہ بلا واسطہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ بیجا یعنی وہی بی بی زینب
یہ دفن ہے کہاں پر؟ قریہ ارزنان میں، اور یہ اصفہان کا ہی علاقہ ہے۔ یہ تاریخی حساب سے مستند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ خود 1113 میں علامہ مجلسی کا دور ہے، 12ویں صدی کے ٹھیک ہے، علامہ مجلسی عالم دین ہے، بالکل اور وہ ٹائم. بھی فرماتے ہیں کہ ارزنان جو ایک گاؤں ہے، اس میں بیجا نام سے، بیجا، بی با یا جیم ہا، لیکن یہ بیجا غلط ہے، بی بی ہے اصل میں، بی بی ہے، بی بی خاتون۔ اس کو افراد نے زمانہ گزرتا گیا تو نام میں تھوڑا اس میں انہوں نے تحریف کر دی۔ ٹھیک تو ہے قبلہ عمر. علامہ مجلس ہیں کہ وہ اس انداز سے ان کی شہرت ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور ایک آخری بات میں یہاں پر بیان بالکل کرنا قبلہ ضروری ٹائم ختم سمجھتا ہو گیا. ہوں۔ اچھا، شیخ ٹائم عباس بالکل ختم قمی ہو گیا. رحمۃ اللہ علیہ نے، ہاں، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرفی کی ہے، اور انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد مختلف علماء آیت اللہ فشار کی، جو بڑے مشہور عالم دین ہیں، ان کی طرف خط و کتابت ہوئی، توثیق ہوئی، اور ان کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعاً دختر، وہی دختر زینب صغریٰ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اس کے بعد تائید ہوئی، توثیق ہوئی۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو واقعاً دختر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شیخ عباس قمی، علامہ مجلسی، آیت اللہ فشار کی جو افراد نے کنہ، القاب، انصاب، رجال کی کتابیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے جب توثیق کی تو پھر لوگوں نے ان کی قبر کی طرف بالآخر رجوع کیا اور اچھا مقبرہ بنایا۔ ابھی آپ تصاویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ خود حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو خواہر سلام اللہ امام علیہ رضا وسلم. ہیں، ان کا مزار مقدس ہے، اور کئی افراد صحیح، آتے آخری ہیں سوال. بی بی کی۔ صحیح، آخری سوال، بی بی کی عمر کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، اور حدیث فواتن کی سند کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر کیجیے. حدیث فواتن جو ہے. آغا میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل صاف آ رہی ہے. صرف میرے پاس 2 سے 4 منٹ رہ گئے ہیں. بالکل بی بی کی عمر کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، اور حدیث فواتن کی سند کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی آغا، بی بی کی عمر کے بارے میں تو تاریخ اس انداز سے ہے کہ بی بی جو تاریخ میں نے پڑھا ہے مختلف اقوال اور اس انداز سے، کہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام اگر 148 میں مولا کی ولادت ہوئی ہے اور 203 میں مولا کی شہادت ہوئی ہے، تو حضرت زینب کی جو تاریخ نویسوں نے اندازہ لگایا ہے 55 سال بی بی کی عمر بنتی ہے۔ اور دروا کے رشیدہ اور یہ سارے القابات، وہ یہاں پر ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ جن القابات سے مورخوں نے اور علماء نے استنباط اور اجتہاد کیا ہے کہ بی بی کی عمر اتنی بن سکتی تھی۔ باقی فواتن کے حساب سے میں آپ کے محضر میں عرض کروں کہ آگا حدیث فواتن اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے سلسلے سند میں سب فاطمہ ہوں، سب فاطمہ کے نام سے ہوں۔ اب دیکھیں، حضرت فاطمہ معصومہ کم خود سلام اللہ علیہ حدیث غدیر کی راوی ہیں، راوی نقل کرنے والی ہیں، اور جو بھی ان کی سند میں ہے غدیر سے لے کر حضرت زینب تک، غدیر سے لے کر سب ان تک، یہ سب کا نام فاطمہ تھا۔ اور خود ایک قول آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دختر تھی جس کا نام فاطمہ تھا، جن کا نام فاطمہ تھا۔ انہوں نے اپنی ام بزرگوار، اپنی پھوپھی سے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ بی بی بھی اس سند میں شامل ہیں۔ یعنی حضرت زینب سے، یہ جو جناب زینب سلام علیہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ان سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور وہ روایت کا راوی حضرت فاطمہ ہیں جو دختر حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک قول کے بقول وہ نقل کرتی ہیں اپنی پھوپھی سے، حضرت زینب سے۔ اور یہ سارے سلسلے کو، یہ جو 6-7 فاطمہ ہیں جو نقل کی گئی ہیں، اس سلسلے کو جس روایت میں سارے راوی سند میں فاطمہ کے نام سے ہوں، ٹھیک ہے، اس حدیث کو حدیث فواتن کہا جاتا ہے۔ فواتن. ٹھیک ہے قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں. آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے تاریخ امام زادگان. اس لیے اپنی ایک منفرد ایک نوعیت کا جو ہے ایک
प्रोग्राम है, इसके अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन ज़ियारत गाहों को जिनकी तरफ अमूमन जो इंटरनेशनल ज़ायरीन होते हैं, जो बाहर से ईरान का सफ़र करते हैं, वो चंद ज़ियारात जो मारूफ़ हैं, उसके अलावा टाइम की कमी की वजह से इन जगहों पे नहीं जा सकते। उन इमामज़ादगान ने, उन जो दुख्तारान इमामज़ादगान हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितनी तबलीग की है इस्लाम के लिए, और किन-किन जगहों पर किस-किस गुर्बत के आलम में वहाँ पर वो सब शहीद हुए, उनकी तारीख क्या कहती है, इसके ऊपर पूरी काविश की जा रही है। और एक सिलसिलेवार प्रोग्राम हर रोज़ मंगल को यूके टाइम से 4 बजे आपकी खिदमत में पेश की जा रहा है। वजद इस्लाम सैयद अहमद नकवी साहब के हम इंतहाई मशकूर और ममनून हैं एक मरतबा फिर कि वो इसमें अपना पूरा दिक्कत कर रहे हैं, इसमें पूरी रिसर्च कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो जो कुछ तारीख में लिखा है उसका निचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारी और आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह